बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 45 खूनी खेल का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स चले चलते हैं कहानी की तरफ। शाम के वक्त वो सोकर उठे तो ताज़ा दम थे। उन्होंने सामान बांधकर ऊँटों पर रखा और सफ़र शुरू कर दिया। अंबर ने कह दिया था कि अगर वो सारी रात सहरा में सफ़र करते रहे तो सुबह के वक्त इस सहराई रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से काफिले गुजरते हैं और जहां से बगदाद शहर एक पहर सफ़र के फासले पर मौजूद है। रात हनक थी, हल्की हल्की ठंडक थी। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे जिनकी रोशनी सहरा में एक सफ़ेद धुंध की तरह फैली हुई थी। ऊँट बड़े मज़े से जुगाली करते चले जा रहे थे। इनके पास पानी भी था और खुराक भी थी। सारी रात वो सफ़र करते रहे। सुबह की रोशनी होने लगी तो इन्हें दूर एक तरफ खजूर के दरख्त नजर आए जो कतार में चले गए थे। अंबर ने कहा, यही वो सहराई रास्ता है जो बगदाद शहर को जाता है। इस रास्ते के किनारे पर खजूर के दरख्त उगे हुए हैं। नाग ने कहा, तुम्हारी वजह से हम भटकने से बच गए अंबर भाई, नहीं तो हम सहरा में ज़रूर रास्ता भूल जाते। मारिया ने कहा, हाँ अंबर भाई, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अंबर ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं मारिया बहन, मैं इन सहरों के लिए कोई अजनबी आदमी नहीं हूँ, ना ये सहरा मेरे लिए अजनबी है। हम दोनों एक दूसरे को खूब पहचानते हैं। फिर मैं सितारों के हिसाब से रास्ता देखता रहा था जो कि इस इलाके के रहने वाले लोग किया करते हैं। नाग बोला, खुदा का शुक्र है कि हम मंजिल के करीब आ गए। मशरक में सूरज निकल आया। इसकी रोशनी चारों तरफ सहरा में फैल गई। हर तरफ उजाला हो गया। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। सहरा की रेत जो रात को ठंडी हो गई थी अब फिर से गर्म होना शुरू हो गई। मगर अब वो इस रास्ते पर पहुंच गए थे जिसके दोनों जानब फासले पर खजूरों के दरख्त उगे हुए थे। ये रास्ता बड़ा पुराना था। लोगों ने इस रास्ते के किनारे पर इसलिए दरख्त उगाए थे कि मुसाफिरों को सफ़र करते हुए तकलीफ ना हो और जब वो गर्मी से परेशान हो जाए तो वहाँ बैठकर आराम कर सके। मगर ये दरख्त दूर दूर थे। कहीं चंद एक दरख्त के झुंड नजर आ जाते। जूं जूं बगदाद शहर करीब आता जा रहा था दरख्त ज्यादा दिखाई देने लगे। अरब बद्दू के कहने के मुताबिक जब वो एक पहर दिन खत्म हुआ तो दूर से इन्हें बगदाद शहर की दीवार और दीवार के ऊपर बने हुए बुर्ज दिखाई देने लगे। अंबर ने कहा, वो देखो बगदाद शहर की दीवार। नाग ने कहा, अब बगदाद शहर करीब आ गया है मगर हमें रास्ते में कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही। इन्हें एक गाँव नजर आया जिसके बाहर 2 ऊँट बैठे हुए थे। एक बच्चा खेल रहा था। मालूम होता था कि बाकी गाँव सारे के सारा खाली है, वहाँ और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अंबर ने कहा, मालूम होता है कि चंगेजी फौज के वैश्यों ने गाँव के गाँव बर्बाद कर दिए हैं। शायद यहाँ के जवान मर्दों को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। अभी वो बातें कर रहे थे कि सामने से चंगेजी फौज का एक दस्ता घोड़ों पर सवार आया और तेजी से इनके करीब से होकर गुजर गया। सिपाही तलवारें हिलाते शोर मचाते चले जा रहे थे। नाग ने कहा, खुदा खैर करे, ये वैशी लोग तो बड़े जालिम लगते हैं। उन्होंने तो हर तरफ तबाही फैला रखी है। अगर मैं ऊँट पर एक तरफ ना हो जाती तो एक सिपाही की तलवार मेरे बाजू पर जरूर लग जाती। अंबर ने कहा, ये वैशी लोग हैं, इनका कोई दीन कोई मजहब नहीं। पत्थरों और लकड़ी के बुतों की पूजा करते हैं और इंसानों का बेदरे खून बहाते हैं। उन्होंने सरहाय गोपी से लेकर बगदाद तक ना जाने क्या क्या जुल्म ढाए होंगे। मारिया ने कहा, भाई मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि हमें अब भी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अंबर हंसकर बोला, भाई वाह मारिया बहन, मैंने तुम्हें कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? मारिया ने कहा, भाई अंबर, ऐसे लोगों से कभी हमारा पाला नहीं पड़ा। अंबर ने कहा, हमने तो आदमखोर वैश्यों का भी मुकाबला किया है। ये लोग आदमी को कत्ल करके फेंक देते हैं, इन्हें भून कर खाते नहीं। नाग हंस कर बोला, फिक्र न करो मारिया बहन, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मारिया बोली, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, आदमखोर वैश्यों का मुकाबला मैंने भी किया है। मैं तो वैसे ही कह रही थी, बगदाद शहर की सैर तो मैं भी करूँगी। अगर चंगेजी सिपाही वैशी हैं तो मैं भी इन्हें हलाक करना चाहूँगी। अब वो बगदाद शहर की दीवार के करीब आ गए थे। यहाँ शहर का एक दरवाज़ा था जिसके आगे घने दरख्तों का झुंड था। इन दरख्तों की छाँव में चंगेजी फौज ने एक खैमा डाल रखा था। शहर का दरवाज़ा खुला हुआ था मगर वहाँ वैशी सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर और नाग एक तरफ हटकर रुक गए। वो ऊँटों पर से उतर पड़े। मारिया भी ऊँट से नीचे उतर आई। उन्होंने ऊँट दरख्त के नीचे बांध दिए। अब वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि शहर में किस तरह और क्या बहाना बनाकर दाखिल हों। नाग ने कहा कि चंगेजी सिपाही इससे बहुत कुछ पूछ गीछ नहीं करेंगे, बस 2-4 सवाल पूछेंगे। अंबर ने कहा, और अगर हम इनके 2-4 सवालों का जवाब ना दे पाए
تو اسی وقت ہمیں قتل کر کے دیوار سے کھائی میں پھینک دیں گے۔ ماریا نے کہا تو پھر ہمیں کس حیثیت سے شہر میں داخل ہونا چاہیے؟ بھائی تم اپنی فکر نہ کرو، تم تو بڑی آسانی سے شہر میں داخل ہو جاؤ گی، فکر تو ہمیں کرنی چاہیے۔ بھائی میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں۔ امبر بولا میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی پرانی بانسری بجانی چاہیے، یعنی ہمیں یہی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم حکیم ہیں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ادھر آئے ہیں۔ ناگ نے اعتراض کیا اگر انہوں نے ہمارا اعتبار نہ کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم انہیں بیمار کا علاج کر کے دکھائیں گے، یہ کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ماریا نے کہا۔ ناگ بولا تو پھر خدا کا نام لے کر آگے بڑھو بھائی۔ امبر نے کہا ماریا بہن تم ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم شہر میں داخل ہو جانا، ہم تمہاری بات بھی پہنچ جائیں گے۔ تم شہر کے اندر جا کر دیوار کے ساتھ رک کر ہمارا انتظار کرنا، ہم بہت جلد آ جائیں گے۔ بہت اچھا بھائی۔ امبر اور ناگ شہر کی دیوار کی طرف بڑھے۔ دروازے پر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ان سپاہیوں کا ایک کمانڈو ایک طرف لکڑی کی تخت پر تلوار رکھی ٹانگیں پسارے بیٹھا ہوا تھا اور بنے ہوئے مرغ کی ٹانگ چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ امبر اور ناگ اندر داخل ہونے لگے تو کمانڈو نے ان اشارے سے اپنی طرف بلا کر پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا ہم حکیم ہیں، جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتے ہیں۔ کمانڈو بولا بغداد میں کیا کرنے آئے ہو؟ ناگ نے کہا تجارت کرنے۔ اس جواب پر سارے کے سارے سپاہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کمانڈو نے مرغ کی ٹانگ کی ہڈی ناگ کے سر پر پھینک دی۔ بدبخت آوارہ گروہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شہر پر چنگیز خان کی فوج کا قبضہ ہے اور یہاں صرف انسان کے کٹے ہوئے سروں کی تجارت ہوتی ہے؟ امبر نے کہا جناب عالی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر ادھر آ گئے کہ ہم بیماروں کی خدمت کریں گے۔ ہا 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 ہا، کمانڈو نے کہکا لگایا اور امبر کو گور کر بولا تم دونوں مجھے مسلمانوں کے جاسوس لگتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ اگر تم نے سچ سچ جواب نہ دیا تو میں تم دونوں کو اس درخت کے نیچے پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ ماریا گھبرا گئی، ناگ بھی کچھ پریشان سا ہو گیا، مگر امبر نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے جھک کر بڑے ادب سے کہا جناب ہم نہ تو چور ہیں اور نہ کسی شہر کے جاسوس، ہم تو جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتے ہیں، بیمار لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کی تیمارداری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کمانڈر بڑا وحشی اور بدتمیز انسان تھا، اس نے امبر کو نیزے سے دھکا دیا، امبر زمین پر گر پڑا۔ کمانڈو نے حکم دیا ان دونوں کو حوالات میں بند کر دو، میں خود انہیں اٹیلا کے سامنے پیش کروں گا اور جاسوس پکڑنے کے سلے میں انعام حاصل کروں گا۔ امبر ابھی زمین سے اٹھا ہی تھا کہ سپاہیوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور انہیں لے کر شہر کے اندر چلے گئے۔ شہر کی دیوار کے اندر قریب ہی ایک ڈیوڑی میں سے سیڑھیاں نیچے چلی گئی تھی جہاں ایک حوالات بنی ہوئی تھی جو تہخانے میں تھی۔ امبر اور ناگ کو تہخانے میں ڈال کر دروازے پر تالا لگا دیا گیا۔ سپاہی اوپر چلے گئے، باہر پہرے دار کگھاڑا کندھے پر رکھے پہرا دینے لگا۔ یہ سب کچھ ماریا کی آنکھوں کے سامنے ہوا، مگر وہ کچھ نہ کر سکی، وہ باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ان کے ساتھ ہی شہر کے دروازے میں سے گزر کر اندر آ چکی تھی۔ جب امبر اور ناگ کو نیچے حوالات میں بند کر کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا تو وہ ڈیوڑی میں کھڑی یہ سب تماشا دیکھتی رہی۔ نیچے جانے والا سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند تھا، وہ دروازہ لوہے کا تھا اور ماریا اگرچہ وائر تھی مگر اس کے اندر سے نہیں گزر سکتی تھی۔ ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ امبر نے سپاہیوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، مگر اس بیچاری کو کیا خبر کہ امبر اور ناگ کو تہخانے میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ امبر صرف کالی علم کے جادو کے ذریعے ہی زنجیریں توڑ سکتا تھا، ایسا کرنے سے اس کا چہرہ جھلس جاتا اور سارے بدن پر چھالے پڑ جاتے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تلوار کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ تلوار سے بہت سے دشمنوں کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن کالا جادو نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اتنی سی بات کے لیے سلاموں کی لاش کی مدد طلب کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا احسان لینا بڑی بات تھی اور وہ کسی برے اور بڑے وقت کے لیے سلاموں کی مدد لینا چاہتا تھا۔ ماریا کچھ دیر ڈیوڑی میں کھڑی رہی، وہ موقع کی طاق میں تھی کہ ذرا پہرے دار ادھر ہو تو وہ اندر چلی جائے، مگر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پہرے دار اگر پرے ہٹ بھی جاتا تو وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں جا سکتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ کچھ دیر وہ کھڑی سوتی رہی، پھر وہاں سے ہٹ کر شہر کی طرف آ گئی۔ بغداد شہر بڑا عالیشان مکانوں اور محلات والا شہر تھا، مگر وہاں ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ بہت کم لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے تھے، بہت کم دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ زیادہ لوگ فوجی سپاہی تھے جو اٹیلا کی فوج کے وحشی سپاہی تھے۔ یہ سپاہی تلواریں ہاتھوں میں لیے بڑی آزادی سے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ وہ جس دکان پر جاتے سامان اٹھا کر لے جاتے، اگر کوئی دکاندار اعتراض کرتا تو اسے قتل کر کے پھینک دیتے۔ ماریا کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر شہر میں گھوم کر وہاں کے حالات معلوم کرے اور پھر واپس آ کر شہر کے دروازے والی حوالات کی ڈیوڑی میں آ کر دیکھے کہ امبر اور ناگ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کمانڈو کی زبان سے یہ سن لیا تھا کہ وہ انہیں خود اٹیلا کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات امبر اور ناگ حوالات میں ہی رہیں گے۔ کمانڈر دوسرے روز انہیں ظالم اٹیلا کے حضور پیش کرے گا۔ ماریا نے بغداد شہر کے ویران شہروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، کھانے پینے کا تھیلا باہر اونٹوں پر ہی بندھا ہوا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب انہیں شہر کے اندر
داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو وہ واپس آ کر اپنے اونٹ اور کھانے پینے کا سامان بھی شہر کے اندر لے جائیں گے، مگر کمانڈو نے امبر اور نا کو گرفتار کر کے سارے کا سارا کام ہی تہس نہس کر دیا۔ ایک بار تو ماریا کے جی میں آئی کہ وہ واپس جا کر شہر کی چوکی پر ایک ایک کر کے سارے سپاہیوں اور کمانڈو اور پہرے داروں کو ہلاک کر دے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس میں اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں وہ چھو گئی تو وہ بے رحم وحشی سپاہی کے قابو میں آ جائے گی۔ ایک بار ان وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا تو وہ پھر کبھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ماریا کو بھوک ستانے لگی۔ اس نے ایک تندور پر نان بائی کو گرم گرم روٹیاں لگاتے دیکھا۔ وہ نان بائی کی دکان پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی نان بائی نے ایک گرم گرم روٹی تندور میں سے نکال کر باہر رکھی، ماریا نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے سے اس کا منہ جل گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ نان بائی نے چونک کر آس پاس دیکھا، اس کی روٹی بھی تختے پر سے غائب تھی اور قریب ہی کسی عورت کے کھانسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک کر آنکھیں زور سے چپکائی اور دوبارہ تندور میں روٹیاں لگانے لگا۔ روٹی کھا کر ماریا آگے چل پڑی۔ ماریا دریائے درجلہ کے کنارے آ گئی۔ یہ دریا بغداد شہر کے ساتھ لگ کر گزرتا تھا۔ کبھی یہاں بڑی رونق ہوا کرتی تھی مگر اب ہر طرف ویرانی کا عالم تھا۔ دریا کے کنارے کی ساری دکانیں بند تھیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی تھی۔ جو کھلی تھی وہاں بہت کم عرب لوگ بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ ماریا کی دکان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں کے لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس دکان کے باہر لکڑی کے بینچ پر کچھ عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے قہوے کی چسکی لگا کر کہا، اٹیلا نے ہمارے خلیفہ کو اور اس کے بال بچوں کو قید کر کے اچھا نہیں کیا، ہم اس سے بہت جلد بدلہ لیں گے۔ سنا ہے اٹیلا خلیفہ اور اس کے شہزادوں کو قتل کرنے والا ہے؟ سنا ہے میں نے بھی۔ یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ ظلم ہم نے بھی اپنے آپ پر بہت کیا ہے۔ ہم اپنے عیش و عشرت میں خدا کو بھول گئے تھے۔ ہم نے خدا کا خوف دلوں سے نکال دیا تھا، بس اسی لیے خدا نے ہم پر عذاب نازل کیا۔ اگر اب بھی ہم سنبھل جائیں تو مسلمانوں کو پھر سے وہی عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ کاش ہم سچائی کے راستے سے ہٹ کر برائی کی راہ پر نہ لگتے۔ مصر و بغداد میں بڑا قتل عام ہوا ہے۔ چنگیز اور ہلاکوں کی یاد پھر تازہ ہو گئی ہے۔ سنا ہے اسپین کے مسلمان بادشاہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے اتنی دور سے کہاں آئیں گے؟ وہ تو خود آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ اٹیلا سے بدلہ لینے کی بات کرو۔ ہم اٹیلا سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھر بار اجڑ گئے ہیں، دکانیں لوٹ لی گئی ہیں، ہم مجبور ہیں۔ خاموش رہو، اٹیلا کے جاسوس شہر کے چپے چپے پر پھرتے ہیں۔ کسی نے خبر کر دی تو میرے بال بچوں کو کہلو میں ڈال کر پلوا دے گا۔ لیکن بھائیو، ہمارا خلیفہ کس جگہ پر قید ہے؟ قلعے میں، اور کہاں؟ اگر تمہیں ایسی بات کرنی ہے تو پھر میری دکان سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ عرب لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ سر جھکا کر قہوہ پینے لگے۔ ماریا وہاں سے آگے چل دی۔ اس نے سوچا یہ لوگ بے بس ہو گئے ہیں۔ اسے یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ بغداد کا خلیفہ قلعے کے اندر کسی جگہ قید ہے۔ وہ شہر کی تنگ بازاروں میں آ گئی۔ یہاں بھی جگہ جگہ اٹیلا کے سپاہی تلواریں لٹکائے گھوم پھر رہے تھے۔ ماریا کو ایک سپاہی کا کندھا ٹکرا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ابھی میرے کندھے کے ساتھ تمہارا کندھا ٹکرایا ہے کیا؟ نہیں تو، دوسرے نے کہا۔ پہلا حیرانی سے سر جھٹک کر آگے چل پڑا۔ ماریا مسکرائی اور ایک گلی میں گھوم گئی۔ اس گلی میں ایک بہت بڑی حویلی کا دروازہ تھا جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ایک وحشی سوار گھوڑے پر آیا اور ماریا کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ پھر ایک اور سوار باہر نکل کر گھوڑا دوڑائی چلا گیا۔ ماریا نے سوچا کہ اس حویلی میں ضرور اٹیلا کے سپاہی رہتے ہیں، ذرا چل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ماریا حویلی کے اندر چلی گئی۔ اندر جگہ جگہ سپاہی ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے کھا پی اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان کے گھوڑے پاس ہی بندھے ہوئے تھے۔ ایک رستہ اوپر والی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ ماریا سنگ مرمر کی سفید سیڑھیوں سے گزر کر اوپر والی دوسری منزل پر آ گئی۔ یہ کسی بہت بڑے امیر عرب کی حویلی تھی جس پر وحشیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ماریا نے دوسری منزل پر آ کر دیکھا کہ سنگ مرمر کے فرش پر جگہ جگہ ریشمی قالین بچھے ہیں۔ چھتوں اور ستونوں کے ساتھ چاندی کے فانوس لٹک رہے ہیں جن میں سے کچھ ماردار میں ٹوٹ گئے تھے۔ ایک عرب نوکرانی سہمی ہوئی اس کے پاس سے ہو کر گزر گئی۔ پھر ماریا کو کسی کمرے سے عورت کے رونے کی آواز اور ہچکیاں سنائی دی۔ ماریا کا دل درد سے بھر گیا۔ اسے بیچاری عورت پر رحم آنے لگا۔ وہ ادھر کو مڑی جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز ایک بند کمرے سے آ رہی تھی۔ ماریا نے کان لگا کر سنا۔ کوئی اپنے بچے کو واسطے دے دے کر ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو، یہ یتیم ہیں۔ میں ان کے باپ کی موت کے بعد اکیلی اس حویلی میں بیٹھ کر انہیں پال رہی تھی۔ تمہیں یہاں سے جتنی دولت لے جانی ہے لے جاؤ، مگر مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ کسی نے جنگلی آدمیوں کے جیسا کہکا لگا کر کہا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں وہ لاؤ۔ وہ کہاں چھپا رکھے ہیں؟ جب تک
وہ نہیں ملیں گے ہم تمہیں اور تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ماریا نے دروازے کو تھوڑا سا آگے دھکیلا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ماریا پھر کان لگا کر سننے لگی، اسے یوں سنائی دیا جیسے کوئی دروازے کے پاس آ رہا ہے۔ ماریا جلدی سے دروازے سے پرے ہٹ گئی، دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سپاہی باہر نکل گیا۔ پہرے دار دروازے کا پٹ دوبارہ بند کرنے لگا تھا کہ ماریا جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جا کے کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑے پاکیزہ صورت والی نیک عرب خاتون قالین پر بال کھولے بیٹھی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ایک سپاہیوں کا سالار جس کے سر پر بالوں کا گنا جنگل تھا اور چہرے پر تلواروں کے زخموں کے نشان، اس عورت کے سامنے چاندی کی تپائی پر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا، کمر میں تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں ہنٹر کو لہرا رہا تھا اور عورت سے پوچھ رہا تھا، سچ سچ بتا دے، حویلی کا پرانا خزانہ کہاں ہے؟ عرب خاتون نے سسکی لے کر کہا، اے سپہ سالار، میں ایک خاندانی عرب خاتون ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے کبھی زندگی بھر میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے تمہیں سچ کہہ دیا کہ مجھے حویلی کے خزانے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ سپہ سالار نے زور سے ہنٹر عورت کو مارا۔ عرب عورت بلبلا کر رہ گئی، اس کے کندھے پر ہنٹر لگنے سے قمیض پھٹ گئی، وہ بالوں میں منہ چھپا کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ سالار نے اسے دوبارہ بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہارے بچوں کو آج رات ہی دجلہ میں پھنکوا دوں گا، نہیں تو خزانہ بتا کہاں ہے۔ عرب خاتون سپہ سالار کے پاؤں میں گر پڑی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتی خزانہ کہاں ہے، میرے بچوں پر ترس کھاؤ، ان یتیم بچوں پر رحم کرو، بکواس بند کر۔ سپہ سالار نے عورت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پرے گرا دیا۔ عرب خاتون الٹے منہ گر پڑی، ارد گرد کھڑے سپاہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ پھر سپہ سالار نے کہا، اس عورت کو اس کمرے میں بند رہنے دو، اگر شام تک اس نے خزانے کے بارے میں نہ بتایا تو اس کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو بھی قتل کر دوں گا، جو حکم حضور۔ سپہ سالار دوسرے سپاہیوں کے ساتھ دورے پر باہر نکل گیا، دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا گیا۔ کمرے میں اب صرف وہی عرب خاتون اور ماریا اکیلی رہ گئی تھی۔ عورت کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کمرے میں اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود ہے۔ عرب خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سجدے میں گر کر اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ماریا نے چپکے سے پیچھے سے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، بہن، خدا نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ عرب عورت نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کے کندھے پر کسی عورت کے ہاتھ کا دباؤ تھا مگر شکل کسی عورت کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ یہ کس عورت کی آواز تھی۔ کمرے میں اسے اپنے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آواز بھی اس نے ایک عورت کی سنی تھی اور کندھے پر کسی عورت کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تھا۔ ماریا نے عرب خاتون کو پریشان دیکھا تو کہا، گھبراؤ نہیں بہن، میں تمہارے پاس اس کمرے میں موجود ہوں۔ عرب خاتون نے پوچھا، تم کون ہو بہن؟ کیا تم کوئی آسمانی روح ہو؟ ماریا نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی بہن، کیونکہ تم ایک مسلمان عورت ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں اور میرے دونوں بھائی تم مسلمانوں کی تعریفیں سن کر ہی تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے یہاں بغداد میں آئے ہیں۔ عرب خاتون بولی، لیکن تم دکھائی کیوں نہیں دیتی بہن؟ ماریا نے کہا، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے بہن، تم صرف اتنا سمجھ لو کہ مجھے مصر کے بہت بڑے جادوگر سامری نے اپنے کالے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے۔ اب میں سب کو دیکھ سکتی ہوں مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عرب عورت نے کہا، تم میری کیا مدد کرو گی بہن؟ یہ سپہ سالار تو بڑا ظالم ہے، اس نے میرے خاندان کے سب لوگوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اب صرف میں اور میرے 2 بچے باقی رہ گئے ہیں، یہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ جس خزانے کا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس خزانے کے بارے میں مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے بھی ہے یا نہیں، پھر میں اسے کیا بتا سکتی ہوں؟ اب یہ کہہ گیا ہے کہ اگر شام تک میں نے خزانے کا راز نہ بتایا تو وہ میرے دونوں بچوں کو قتل کر دے گا۔ عرب خاتون رونے لگی۔ ماریا نے اسے حوصلہ دے کر کہا، اپنے خدا پر بھروسہ رکھو بہن، خدا تمہارے ساتھ ہے، یہ شخص اپنی ساری فوج بھی لے کر آئے تو تمہارا اور تمہارے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ عرب خاتون بولی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ ماریا سوچنے لگی، پھر بولی، اچھا بہن، تم ایک کام کرو، سپہ سالار کو یہاں بلاؤ، اسے کہو کہ اگر وہ اس کے بچوں کو کمرے میں لے آئے تو تم اسے خزانے کا راز بتا دو گی۔ عرب خاتون بولی، لیکن میری بہن، میں سپہ سالار کو خزانے کا راز کہاں سے بتاؤں گی؟ مجھے تو خود معلوم نہیں ہے کہ خزانہ کہاں ہے۔ ماریا نے کہا، بہن، میں تمہیں جیسا کہتی ہوں تم ویسا ہی کرو، بچوں کو کسی طرح یہاں بلاؤ، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ عرب خاتون نے کہا، بہن، یہ وحشی لوگ ہیں، کیا تم اکیلی ان کا مقابلہ کر سکو گی؟ ماریا نے کہا، تم دیکھتی جاؤ، خدا کیا کرتا ہے، اب سپاہی کو آواز دو۔ عرب خاتون نے اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پہرے دار سپاہی نے پوچھا، کیوں دروازے پر ہاتھ مار رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرب خاتون نے کہا، اپنے سپہ سالار سے کہو میرے بچے لے آئے، میں خزانے کا راز بتانے کو تیار ہوں۔ سپاہی نے کہہ لگا کر کہا، اب آئی ہو نا سیدھی راہ پر، ٹھہرو میں ابھی بلاتا ہوں سپہ سالار کو۔ یہ کہہ کر سپاہی سپہ سالار کو بلانے چلا گیا۔ ماریا نے عرب خاتون سے کہا، جب سپہ سالار آئے تو تم اسے یہی کہنا کہ پہلے میرے بچے لاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ خزانہ اس حویلی میں کہاں چھپا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، میں ایسا ہی کروں گی۔
مگر خدا کے لیے یہ دیکھنا کہ کہیں وہ میرے بچوں کو مار نہ دے۔ ماریا بولی، بہن خدا پر بھروسہ رکھو، تمہارے بچوں کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سپہ سالار 3 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں خزانے کا راز بتا دوں گی۔ سپہ سالار نے کہا، پہلے خزانے کا راز بتاؤ، پھر تمہیں بچے ملیں گے۔ عرب خاتون نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ تم نے میرے بچوں کو ہلاک کر ڈالا ہو۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے بچوں کو دیکھ نہیں لوں گی تب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی کہ میرے بچے زندہ سلامت ہیں، تو میں تمہیں خزانے کا راز بتا دوں گی۔ سپہ سالار نے کہا، ٹھیک ہے عورت، تم بہت ہوشیار ہو، تمہارے بچے ابھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار نے تالی بجائی۔ 2 سپاہی عرب خاتون کے پیارے پیارے بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ ماں کو دیکھ کر بچے زور سے بولے، پیاری امی جان، میرے بچوں، میرے پیارے بچوں۔ عرب خاتون نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ سپہ سالار نے گرج کر پوچھا، اب بتاؤ کہاں ہے وہ خزانہ؟ عرب خاتون خاموش ہوگی، کیونکہ اس کے بعد اسے کیا کرنا تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد تو ماریا کو اپنا کام شروع کرنا تھا۔ عرب خاتون گھبرا گئی کہ خدا جانے غیبی عورت کہاں ہے، وہ اپنا کام شروع کیوں نہیں کرتی، اور خدا جانے وہ کرے گی کیا۔ سپہ سالار نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو کھینچ کر کہا، بتاتی کیوں نہیں خزانہ کہاں ہے؟ ٹھیک اسی وقت تلوار کا زبردست وار سپہ سالار کے بازو پر پڑا اور اس کا بازو کٹ کر اس کے کندھے سے جدا ہو گیا۔ بچے چیخ مار کر اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ سالار کی بھی چیخ نکل گئی۔ سپاہی ششرد ہو کر رہ گئے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی۔ سپاہی اس کی طرف بڑھے کہ کٹے ہوئے بازو کے خون کو روکیں۔ سالار نے چلا کر کہا، دشمن کو قتل کر دو۔ سپاہی سمجھے عرب خاتون دشمن ہے، وہ اس کی طرف بڑے ہی تھے کہ ماریا نے تلوار مار کر ایک سپاہی کی گردن اڑا دی، دوسرے سپاہی کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور تیسرے سپاہی کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر رکھ دی۔ یہ کام ماریا نے اتنی جلدی اور اتنی بہادری سے کیا کہ وہ خود اپنے آپ پر حیران رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں سپاہی زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ سپہ سالار نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور اپنے اکیلے ہاتھ سے تلوار لے کر عرب خاتون پر چلانے ہی والا تھا کہ ماریا نے ایک وار کر کے سپہ سالار کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ تلوار سمیت زمین پر گرا۔ اب وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا نے تلوار کا ایک وار اس کی گردن پر کیا۔ سالار کی گردن کندھے پر کٹ کر لڑک گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ کمرے میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ پہرے دار یہ خونی تماشا دیکھ کر باہر ہی سے شور مچاتا بھاگ گیا۔ بچے سہم کر ماں سے لگ گئے تھے۔ ماریا نے عرب خاتون سے کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بچوں کو لے کر نکل جاؤ، میں تمہارے آگے آگے رستہ صاف کرتی جاتی ہوں، تم ڈیوڑی میں پہنچو، پھر وہاں سے تم باہر نکل جانا۔ عرب خاتون نے بچوں کو ساتھ لیا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ ماریا اس کے آگے آگے تھی۔ پہرے دار شور مچاتا سپاہیوں کو لینے گیا تھا۔ ماریا اور عرب خاتون سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آئیں تو سامنے سے 2 سپاہی بھاگتے آ رہے تھے۔ انہوں نے عرب خاتون کو دیکھا تو تلواریں نکالی۔ وہ عرب خاتون کی طرف بڑھے، مگر ماریا اس سے پہلے ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے تلوار چلا کر ایک سپاہی کی ٹانگ پر وار کیا، وہ گر پڑا اور دوسرے نے عرب خاتون پر حملہ کرنا چاہا۔ ماریا نے دوسرا وار کیا، سپاہی کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ جب وہ اٹھا تو عرب خاتون بچوں کو لے کر ڈیوڑی میں آ گئی تھی۔ ڈیوڑی کے پہرے داروں نے یہ خونی تماشا دیکھ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ ماریا ان کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک ہی وار سے ایک سپاہی کو ڈھیر کر دیا، دوسرے نے ہوا میں تلوار چلائی۔ ماریا نے تلوار کا ہاتھ اس کی گردن پر دے مارا، وہ سخت زخمی ہو کر گر پڑا۔ ماریا نے عرب خاتون سے کہا، یہاں سے نکل چلو۔ عرب خاتون دونوں بچوں کو لے کر حویلی سے باہر آ گئی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گلیوں میں سے بھاگتی ہوئی ایک پرانے مکان کی دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خاتون سے کہا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ عرب عورت نے کہا کہ اس شہر سے باہر ایک جگہ مقبرے میں ان کے کچھ نوکر رہتے ہیں، اگر وہ وہاں چلی جائے تو نوکروں کی مدد سے وہ وہاں سے فرار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ماریا عرب عورت کو لے کر گلیوں اور بازاروں سے گزرتی شہر کی دیوار کے پاس آ گئی۔ اس نے عرب خاتون کو ایک طرف کر لیا اور کہا، یہاں سے تمہارا اکیلی بچوں کے ساتھ نکل جانا بڑا مشکل ہے، یہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، پھر میں کیا کروں؟ عرب خاتون نے کہا۔ ماریا کہنے لگی، تم ان جھاڑیوں کے پاس ٹھہرو، میں کہیں سے گھوڑے لاتی ہوں، اگر تم میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تو تمہیں بھی میرے ساتھ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، تم بھی میری طرح غائب ہو جاؤ گی۔ میں ابھی گھوڑا لے کر آتی ہوں، خبردار ان جھاڑیوں میں سے اپنے بچوں کے ساتھ چھپے رہنا، باہر مت جانا، میں بڑی جلدی گھوڑا لے کر آتی ہوں۔ بہت اچھا بہن، میں اسی جگہ بیٹھی رہوں گی۔ ماریا وہاں سے ہٹ کر شہر کے دروازے کی طرف آ گئی، کیونکہ اس طرف ماریا کو کچھ گھوڑے دکھائی دے رہے تھے۔ دروازے پر وحشی سپاہی کھڑے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اتنے میں شہر کی حویلی کی جانب سے ایک گھڑ سوار بھاگتا ہوا آیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر بولا، سنو، سپہ سالار کو قتل کر دیا گیا ہے، عرب عورت بھاگ گئی ہے، وہ شہر سے باہر نہ جانے پائے، اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ کہہ کر گھڑ سوار وہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ ماریا نے سوچا کہ یہ بہت برا ہوا جو سپہ سالار کے قتل کی خبر یہاں پہنچ گئی۔ اس خبر نے ہر طرف ایک افراتفری مچا دی۔ وحشی سپاہی بڑے چوکس ہو گئے۔ شہر کے دروازے پر
پہرا سخت کر دیا گیا۔ ماریا خاموشی سے چلتی ایک درخت کے پاس گئی۔ یہاں کچھ سپاہی اور دو یہودی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں سپہ سالار کے قتل پر ہی باتیں کر رہے تھے۔ ایک یہودی جو بڑا کپا سا تھا گھوڑے پر سے اتر کر سپاہیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر ہمارے سپہ سالار کا قاتل مل جائے تو میں اپنی ساری دولت اسے انعام میں دے دوں گا۔ یہودی چنگیزی سپاہیوں کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کر رہے تھے۔ ماریا کو یہودی بڑا زہر لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی سازشی مکار کا گھوڑا اڑائے گی۔ وہ بڑی خاموشی سے یہودی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہودی کا گھوڑا بڑا ہٹا کٹا تھا۔ ابھی تک یہودی نے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ماریا چاہتی تھی کہ وہ باگ ہاتھ سے چھوڑ دے تو وہ گھوڑا پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر یہودی کمبخت باگ کو ہاتھ سے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر عرب خاتون بے کسی بے بس حالت میں بیٹھی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر یہودی کے ہاتھ سے لگام جھٹک دی۔ اس کے ہاتھ سے لگام گر پڑی۔ یہودی نے غصے سے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ کمینے پھر منہ زوری کر رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ گھوڑے نے لگام اس کے ہاتھ سے کھینچی ہے۔ یہودی نے آگے بڑھ کر لگام پھر سے ہاتھ میں پکڑ لی اور سپاہیوں سے باتیں کرنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ماریا کو جلد سے جلد عرب خاتون اور اس کے بچوں کے پاس پہنچنا تھا۔ اب اس سے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو بھگا کر لے جائے۔ یہ سوچ کر اس نے زور سے باغ کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ باغ یہودی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ گھوڑے کی طرف ہنٹر لے کر مڑا ہی تھا کہ ماریا نے اسے زور سے دھکا دے کر پلے گرایا اور خود چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ سپاہیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا غائب ہو گیا۔ یہودی آنکھیں کھول کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ گھوڑا کہاں چلا گیا۔ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی سنائی دی، کیونکہ گھوڑا نے سوار کو محسوس کر کے گھبرا گیا تھا۔ ماریا نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے قدم قدم چلاتی آگے بڑھی۔ یہودی چلایا، مجھے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، لوگوں پکڑو میرا گھوڑا جا رہا ہے۔ سپاہی بولے، کمینے موٹے کہاں نظر آ رہا ہے تمہارا گھوڑا، بکواس کرتے ہو؟ اور سپاہی نے ایک دھول موٹے یہودی کے سر پر دے ماری۔ یہودی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ماریا گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتی اس جگہ آ گئی جہاں عرب خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، مگر اچانک وہاں آ کر کیا دیکھتی ہے کہ عرب خاتون وہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ ماریا تو پریشان ہو گئی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ شہر کے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ عرب خاتون اور اس کے بچوں کو وحشی سپاہیوں نے پکڑ رکھا ہے۔ وہ بیچاری ڈیوڑی کی چوکی پر فرش پر بیٹھی رو رہی ہے۔ ماریا سمجھ گئی کہ اس کے جانے کے بعد چنگیزی سپاہی اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کہ یہاں سے اس طرح بچائے۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ امبر اور ناگ کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ حوالات کے تہخانے میں بند پڑے ہیں، مگر وہ ان کی طرف سے مطمئن تھی کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ماریا واپس اسی جگہ آ گئی جہاں اس نے عرب خاتون کو چھپایا تھا۔ ماریا گھوڑے سے نیچے اتر پڑی۔ اس نے گھوڑے کو اونچی جھاڑیوں کے پیچھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، خود پیدل ہی ڈیوڑی کی طرف آ گئی۔ وہ ڈیوڑی کی چوکی میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ لگنے سے دیوار کے ساتھ لگا ہوا نیزہ گر پڑا۔ دروگے نے چیخ کر کہا، حرامی لوگو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے آرام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا؟ سپاہی وہاں کھڑے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ کسی کا بھی ہاتھ لگنے یا بازو لگنے سے نیزہ نہیں گرا تھا۔ ہاتھ تو ماریا کا لگا تھا، مگر ماریا کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماریا چپکے سے چلتی عرب خاتون کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی۔ عرب خاتون نے تعجب سے بائیں جانب دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ نیک دل غائب لڑکی اس کی مدد کو پہنچ گئی ہے۔ ماریا اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے تخت پر دروگا اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غلام سے کہا، اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ، اسے رسیوں میں جکڑ کر بند کر دو، میں ابھی اسے لے کر سپہ سالار کے گھر جاؤں گا، اسے خود اٹیلا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک غلام آگے بڑھا۔ اس نے عرب خاتون کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بیچاری شریف عورت درد سے چیخ پڑی۔ ماریا نے غلام کو آگے بڑھ کر اس زور سے جوابی تھپڑ مارا کہ وہ بھی چیخ اٹھا، دروگا گھر جا، یہ لڑائی بند کرو بدبختو، لے جاؤ اس عرب خاتون کو، اس کے بچوں کو لے جاؤ، اسے بند کر دو۔ دو غلام آگے بڑھے۔ انہوں نے عرب خاتون اور اس کے بچوں کو اٹھایا اور ڈیوڑی کے پچھلے حصے ایک کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا۔ باہر پہرہ دار پہرے دے رہے تھے۔ ماریا وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی، اسے ابھی امبر اور ناگ کی بھی خبر لینی تھی۔ وہ تو اس عورت کی صرف مدد کرنا چاہتی تھی، اس نے وعدہ کر لیا تھا، اب وہ اسے ان وحشی درندوں کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دروازے پر ایک حبشی غلام پہرا دے رہا تھا۔ ماریا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ واپس جا کر گھوڑے کو جاڑیوں کے پاس کر لیا، اس پر جلدی سے سوار ہوئی اور قدم قدم چلاتی ڈیوڑی میں آ گئی۔ جب وہ ڈیوڑی میں سے گزر رہی تھی تو دروگے نے کان لگا کر کہا، ارے کم بختو، یہ گھوڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سپاہی نے کہا، حضور یہاں تو کوئی گھوڑا نہیں۔ دروگا بولا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھوڑا نہیں ہے مگر آواز آ رہی ہے۔ ایک حبشی بولا، یہ کوئی بھوت ہے۔ دوسرا بولا، کالا بھوت۔ تیسرے نے کہا، شہر میں بھوت آ گئی ہے۔ بدبختو، خاموش ہو جاؤ، دروگا گھر جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، خبردار جو کسی نے بھوت کا نام لیا۔ حبشی ادھر ادھر چلے گئے۔ ماریا ڈیوڑی سے گزر گئی۔ اس نے دروازے سے باہر جا کر بڑے درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر اپنے اونٹ دیکھے، وہاں کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی ان کے اونٹوں کو جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ لوٹ کر لے گئے۔ وہ گھوڑے پر سے اتر آئی
اس نے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھا اور بڑی تیزی سے چل کر واپس ڈیوڑی میں آ گئی جہاں عرب خاتون تو ان کو بچوں کے ساتھ کوٹری میں بند کر دیا گیا تو کوٹری کے باہر حبشی پیرا دے رہا تھا۔ ماریا اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں وہاں ایک دوسرا حبشی بھی آ گیا۔ یہ آنے والا حبشی بدو کی باتیں سن کر سخت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی پہرے دار حبشی سے کہا، بوانا، شہر میں بھوت آ گیا ہے۔ پہرے دار اچھل پڑا، کیا کہا؟ بھوت؟ کہاں ہے بھوت؟ حبشی بولا، میں نے خود بھوت کی آواز سنی ہے، وہ گھوڑا بن کر غائب ہو کر ڈیوڑی میں سے گزر رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک نہیں 3-4 بھوت ہیں۔ ہمیں اب یہاں سے بھاگنا پڑے گا، یہ شہر بھوتوں کا شہر بن گیا ہے۔ دیوتا مجھے معاف کرے، اب کیا ہوگا؟ بس ہونا کیا ہے، یہاں سے موقع ملتے ہی بھاگ جائیں گے، نہیں تو بھوت ہمیں کھا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھاگ جائیں گے۔ پہلا حبشی دوسرے حبشی کو ڈرا کر چلا گیا۔ ماریا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ جب پہرے دار اکیلا رہ گیا تو ماریا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک چپت لگا دی۔ حبشی چکر کھا کر رہ گیا، ادھر ادھر دیکھا اور تلوار نکال لی۔ کون ہے، کون ہے؟ ماریا نے آواز بنا کر کہا، بھوت۔ اب تو حبشی کو پسینہ آ گیا، وہ جہاں کھڑا تھا وہاں ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماریا نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر ایک زبردست لات ماری اور ساتھ ہی منہ سے ایک خوفناک چیخ نکالی۔ حبشی خود چیخ مار کر اچھلا اور وہاں سے شور مچاتا بھاگ گیا۔ ماریا نے جلدی سے کوٹری کا تالا توڑا اور دروازہ کھول کر عرب خاتون سے کہا، اب دیر نہ کرو، جلدی سے باہر نکل چلو۔ ماریا نے عرب خاتون اور بچوں کو ساتھ لیا اور کوٹری سے نکل کر ڈیوڑی میں سے باہر آ گئی۔ وہ عرب خاتون کو دوڑاتی ہوئی ساتھ لیے جا رہی، وہ جلدی درختوں میں پہنچ گئی۔ اس وقت تک ڈیوڑی میں شور مچ گیا تھا کہ عرب خاتون بھاگ گئی ہے۔ دروگا چلایا، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ سارے کے سارے سپاہی ڈیوڑی سے باہر آ گئے۔ انہوں نے عرب خاتون کو بچوں سمیت درختوں کے جھنڈ کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ نعرہ لگاتے ہوئے تلواریں لہراتے عرب خاتون کے پیچھے بھاگے، جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ماریا نے عرب خاتون سے کہا، ان بچوں کو پہلے سوار کرا دو، خدا نہ کرے دیر نہ ہو جائے، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ عرب خاتون نے جلدی جلدی دونوں بچوں کو گھوڑے پر بٹھا دیا، پھر خود بھی سوار ہوگی۔ سپاہیوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی ایک بچھاڑ ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ موقع بڑا نازک تھا۔ ماریا بھی لپک کر گھوڑے پر سوار ہوگی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا غائب ہو گیا۔ ماریا نے گھوڑے کو بجلی جیسی تیزی کے ساتھ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ تیروں کی بارش سے بچے رہیں۔ سپاہی اور غلام چکر کھا کر رہ گئے کہ گھوڑا کہاں غائب ہو گیا۔ ایک سپاہی بولا، ابھی تو گھوڑا موجود تھا، میں نے خود اس پر عرب خاتون کو دیکھا ہے، تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ ایک حبشی نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہیں یہ بھوت نہ ہو۔ اتنا سننا تھا کہ سارے حبشی چیخیں مارتے بھوت بھوت کرتے وہاں سے بھاگ گئے۔ سپاہی نے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر وہ بلا کہاں رکنے والے تھے۔ اب سپاہی بھی واپس ڈیوڑی میں چلے گئے کیونکہ ان کے لاکھ تلاش کرنے کے باوجود عرب خاتون اور اس کا گھوڑا کہیں نہیں ملا تھا۔ ماریا گھوڑا دوڑاتی عرب خاتون کے اشارے پر شہر کے جنوب کی طرف آ گئی۔ یہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں ایک پرانا مقبرہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ماریا گھوڑے سے اتر گئی۔ عرب خاتون بھی بچوں کو لے کر نیچے اتر آئی۔ اندر سے نوکر باہر آ گئے، انہوں نے مالکہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ماریا نے کہا، اے خاتون، اب میں جاتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب تم آرام سے واپس کسی دوسرے شہر پہنچ جاؤ گی۔ ہاں بہن، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گی۔ تم نے میری جو مدد کی، میرے بچوں کی جان بچائی، مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے تم نے، یہ میرا فرض تھا میری بہن۔ اچھا، خدا حافظ۔ ماریا گھوڑے پر سوار ہوئی اور سر پر گھوڑا دوڑاتی واپس شہر کے دروازے پر آ گئی۔ اب شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ابھی سے امبر اور ناگ کو بھی بچانا تھا۔ حوالات والی ڈیوڑی میں شمع جا رہی تھی۔ ماریا ڈیوڑی میں ایک طرف خالی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے اب پھر سے بھوک ستانے لگی تھی۔ وہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کھانا لے کر امبر اور ناگ کے پاس جانے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے کمانڈر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک حبشی غلام بھی تھا جس نے سر کے اوپر کھانے کی چنگیر اٹھا رکھی تھی۔ اس میں ظاہر ہے 2-4 سوکھی روٹیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماریا بھی تیزی سے اٹھی اور ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اندر سیڑھیاں تھیں جو نیچے تہہ خانے کے حوالات میں اتر گئی تھی۔ حوالات میں امبر اور ناگ زمین پر رسیوں میں بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ناگ نے کہا، میں سانپ بن کر ساری کوٹری کا چکر لگا چکا ہوں، کمبخت کسی جگہ کوئی معمولی سا سوراخ بھی نہیں ہے جہاں سے میں باہر کی ہوا کھا سکوں۔ امبر نے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا، میرا خیال ہے یہ رات یہاں ہماری آخری رات ہوگی۔ کمانڈر ہمیں صبح ضرور یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ مجھے تو فکر ہے ماریا کی، بیچاری خدا جانے کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ شش، کوئی آ رہا ہے۔ ناگ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ برآمدے میں قدموں کی آواز آنے لگی۔ اتنے میں کمانڈو اور حبشی غلام دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ ماریا نے سب سے پہلے ناگ اور امبر کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا، میں آ گئی ہوں، خدا کا شکر ہے۔ امبر کے منہ سے نکلا۔ کمانڈر نے غصے سے کہا، تم اس اندھیری کوٹری میں اپنے خدا کا نام لینے سے باز نہیں آ رہے؟ امبر نے کہا، ہم خدا کو ہمیشہ اور ہر حالت میں یاد کرتے ہیں، ہم اپنے خدا سے کبھی غافل نہیں رہے۔ کمانڈر نے کہا، کوئی بات نہیں، اور ایک دن اپنے خدا کو یاد کر لو، کل اس وقت تمہاری لاش کے ٹکڑے دریا دجلہ میں مچھلیاں کھا رہی ہوں گی۔ کمانڈو نے حبشی سے کہا، انہیں روٹیاں دے دو۔ حبشی غلام نے 3-4 خشک روٹیاں چنگیر میں سے نکال کر امبر اور ناگ کے سامنے پھینک دی۔ کمانڈو نے کہا، اگر تم اب بھی مجھے بتا دو کہ تم کس کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آئے ہو تو میں تمہاری جان بخشی کروا سکتا ہوں۔
अंबर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं, हम किसी की जासूसी करने नहीं आए। कमांडो ने गुस्से में आकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम दोनों जासूस हो। तुम मेरे सामने इनकार कर रहे हो, मगर अटीला खां के सामने तुम जाकर खुद ही सच बोलना शुरू कर दोगे। नाग ने कहा, जनाब, हम अब भी सच ही बोल रहे हैं और हम आपके अटीला के सामने जाकर भी सच ही बोलेंगे। हमें किसी ने बगदाद में जासूसी करने के लिए नहीं भेजा, हम इस शहर की सैर करने आए थे कि तुम लोगों ने पकड़ लिया। कमांडो ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि ऐसी अफरा तफरी की हालत में कोई यहाँ सैर करने आए। हर शख्स को अपनी जान अजीज होती है, सिर्फ जासूस ही ऐसा खतरा मोल ले सकता है क्योंकि इसे जासूसी के लिए बहुत बड़ी इनाम मिल जाता है। क्या तुम अब भी इनकार करते हो? अंबर बोला, हाँ, हम इनकार करते हैं, हम जासूस नहीं हैं। आप लोगों ने हमें ख्वाब पकड़ कर कैद में डाल रखा है। कमांडो ने कहा, और मैं भी एक बात तुम्हें आखिरी बार कह देना चाहता हूँ, अगर कल शाम तक तुमने अपने जुर्म का इकबाल ना किया तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। नाग ने कहा, और मैं भी एक बात तुम्हें आखिरी बार कह देना चाहता हूँ कि अगर तुमने सुबह होने तक हमें आज़ाद ना किया तो तुम्हारी लाश इस हवालात की ड्योढ़ी में पड़ी होगी। कमांडो को ऐसी गुस्ताखी की बात आज तक कभी किसी ने नहीं कही थी। इसे नाग की बात पर सख्त गुस्सा आ गया। इसने हाथ उठाकर बेहद जोर से नाग के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। नाग गिर पड़ा। मारिया गुस्से से कांपने लगी। नाग को गुस्से की हालत में ना जाने क्या हुआ कि इसने जोर से फुनकार मारी। इसके मुंह से नीला जाग टपका और वो पलक झपकने में एक सब्ज रंग का एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर सामने आ गया। हबशी गुलाम ने एक इंसान को अजदहा बनते देखा तो चीख मारकर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। कमांडो खौफ के मारे सहम कर परे हट गया। फिर इसने तलवार निकालकर नाक पर वार करना चाहा। पीछे मारिया ने इसे जोर से धक्का दे दिया। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। अजदाहे ने कमांडो की गर्दन पर डस दिया। ये जहर इस कदर खौफनाक और कातिल किस्म का जहर था कि कमांडो के जिस्म में दाखिल होते ही इसका खून जम गया और उसका सारा जिस्म फट गया। नाग इस वक्त फिर इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने हंस कर कहा, नाग भाई, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया था? नाग बोला, इस कमबख्त ने मेरे मुंह पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं इसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकता था, चाहे मेरी अपनी ही जान चली जाती। मारिया ने कहा, चलो अच्छा किया, तुमने अपना बदला ले लिया और हम सब का रास्ता भी साफ हो गया। नाग ने कहा, तुम्हारा भी शुक्रिया मारिया बहन। अगर तुम इस मूजी को पीछे से धक्का ना देती तो हो सकता है इसका वार मुझे सख्त जख्मी कर देता। ये बताओ तुम कहाँ रही? अंबर ने कहा, यह वक्त कहानियां सुनने का नहीं नाग, मारिया से इसकी कहानी फिर सुन लेंगे। अभी तुम यहाँ से भागो, हमें और भी बहुत काम है। तीनों बहन भाई हवालात से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते ऊपर ड्योढ़ी में आ गए। वहां सिपाही दरवाजा बंद किए पहरा दे रहे थे। अंबर ने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर से पहरेदार सिपाही ने यह समझा कि इनका कमांडो वापस आ रहा है। इसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अंबर, नाग और मारिया बाहर निकले तो सिपाही ने इन पर हमला कर दिया। मारिया ने तलवार छीन कर सिपाही के सीने में गोप दी। वो चीख मारकर गिरा। इसकी चीख की आवाज सुनकर सामने से सिपाही दौड़े। अंबर और नाग वहां से भाग उठे। मारिया ने दूर से आते ही सिपाहियों की खूब खबर ली। इसके बाद मारिया भी अंबर और नाग के साथ आन मिली। रात का अंधेरा फैल गया था। बगदाद शहर की गली कूचू और मकानों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। वो बचते बचाते अंधेरे में छुपते छुपाते शहर की दूसरी जानब निकल आए। यहाँ ज्यादातर गरीब माहीगिरों की आबादी थी। एक पुरानी खानकाह भी थी जिसके ऊंचे गुंबद पर शमा जा रही थी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इस खानकाह में रात बसर करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त सराय में जाना खतरे से हाली नहीं है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऐसा ही करना चाहिए, चलो खानकाह में चलते हैं। मारिया कहने लगी, पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस खानकाह में कौन रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ चंगेजी सिपाहियों ने कब्जा कर रखा हो। अंबर ने कहा, ये काम तो फिर तुम ही कर सकती हो, जाओ अंदर जाकर पता करो कि खानकाह खाली है या कोई इसमें रहता है। मारिया बोली, मैं अभी जाकर पता करती हूँ। मारिया ने देखा कि खानकाह के अंदर ड्योढ़ी में एक नन्हा सा दिया जा रहा है। मारिया ड्योढ़ी में से गुजरकर बड़े कमरे में आ गई। यहाँ दीवारें पत्थरों की बनी हुई थी। दरमियान में एक कब्र थी जिस पर अरबी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। एक तरफ दीवार में दरवाजा था जो बंद था। मारिया को बड़ी हैरत हुई कि इस खानकाह का दरवाजा क्यों खुला था। अगर दरवाजा खुला था तो इसके अंदर रहने वाले कहाँ चले गए। मारिया ने दीवार वाले दरवाजे के पास जाकर इसे जरा सा धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया ने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि अंदर कोई बातें तो नहीं कर रहा। अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मारिया खानकाह से बाहर आ गई। बाहर इसने अंबर और नाग को बताया कि खानकाह वीरान है, किसी ने वहाँ चिराग जलाया हुआ है, बस अब वहाँ कोई नहीं रहता। अंदर सिर्फ एक कब्र है। ठीक है, हमें भी तो सिर्फ रात ही बसर करनी है। रात की रात यहाँ रहकर मुँह अंधेरे किसी सराय में उठकर चले जाएंगे। मारिया ने कहा, तो फिर चलो अंदर चलें। तीनों खानकाह के अंदर आ गए और कब्र के पास बैठकर आराम करने लगे। जमीन पर खुश्क घास बिछी हुई थी। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि इसी जगह पड़कर सोए रहते हैं। अंबर बोला, तो और कौन से यहाँ कमो ख्वाब के रेशमी बस्तर लगे हैं हमारे लिए भाई, इसी खुश्क घास पर सोना है। नाग ने कहा, खुदा की कसम, इस खुश्क घास पर जितने मज़े की नींद आती है इतनी किसी बादशाह के कम ख्वाब के बिस्तर पर भी नहीं आती। मारिया ने पूछा, अंबर भाई, अब हमें आगे क्या करना है? अंबर बोला, हमें इस शहर के खलीफा और उसके बच्चों को वैसी चंगेजी सिपाहियों से बचाकर निकाल लाना है। मारिया ने कहा, हम इन्हें निकाल कर कहाँ ले जाएंगे भाई?
अंबर बोला, ये खलीफा हमें खुद बताएगा कि वो कहाँ जाकर पनाह हासिल कर सकता है, पहले इसे यहाँ से भगाना होगा। मारिया ने कहा, खुदा करे सहरा में दजला के किनारे हमारे खजाने का संदूक बचा रहे, ऐसा ना हो कि डाकू इसका भी सफाया कर दे और हमारा जहाज भी अभी दरिया में खड़ा है। अंबर बोला, मारिया बहन, खजाना हमने दरिया के किनारे ऐसे पुराने मकबरे के खंडर में दफन किया है कि वहाँ वो 1000 साल तक भी पड़ा रह सकता है। बाकी बादबानी जहाज दरिया की खाड़ी में नजरों से छुप कर लंबी लंबी दलदली घास में खड़ा है। वहाँ अगर किसी की नज़र इस पर पड़ गई तो वह इसे अगवा करके ले जा सकता है, मगर फिक्र न करो, खजाना हमारा बिल्कुल महफूज है। वो बातें करते करते सोने लगे। अंबर और नाग तो हल्के हल्के हराटे भी लेने शुरू कर दिए। सिर्फ मारिया जाग रही थी। थोड़ी देर बाद इसे भी नींद आने लगी। इसने ऊँगना शुरू कर दिया। वो ऊँग रही थी कि अचानक इसे खानका के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर लोगों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। मारिया ने जल्दी से अंबर और नाग को जगाया। जागो भाई, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। अंबर और नाग हड़बड़ा कर उठ बैठे। वो जल्दी से सतूनों के पीछे छुप गए। ड्योढ़ी वाला दरवाजा खुला और 4 अरब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अरबी लिबास पहन रखे थे। एक इनमें से पक्की उम्र का था, जिसको वो सारे दरवेश के नाम से पुकार रहे थे। बाकी तीनों नौजवान थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर 3 दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुल गया। चारों अरब अंदर चले गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मारिया और नाग ने दरवाजे से कान लगाए। अंदर वो इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे वो बगदाद के खलीफा के आदमी हो, इसे बचाने की फिक्र में हो। अंबर ने कहा, ये लोग हमारे साथी हैं। ये खलीफा के अपने खास आदमी हैं जो इसे अटीला की जालमाना कैद से रिहाई दिलाना चाहते हैं। नाग बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है। इनके चेहरों से शाही रुआब टपक रहा था। तो फिर इन लोगों से बात की जाए। अंबर बोला, नहीं, हमें इतनी तेजी से काम नहीं करना चाहिए। जरा कुछ सोच समझ कर काम लेना होगा। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है अब दरवाजा खुले तो मैं अंदर जाकर मालूम करने की कोशिश करूंगी कि ये लोग असल में हैं कौन। नाग ने कहा, हो सकता है दरवाजा सारी रात ना खुले, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है तुम दरवाजे पर दस्तक दो, वो बाहर आए तो तुम जल्दी से अंदर दाखिल हो जाना। ये ठीक है। अंबर और नाग सतूनों के पीछे छुप के मारिया दीवार वाले दरवाजे पर गई। इसने जाते ही दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खोल दिया गया। एक अरब नौजवान ने आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखा। कौन है बाहर? बाहर कोई भी नहीं था। इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजे के दरमियान में खड़ा था और मारिया को मौका ही ना मिल सका कि वो अंदर चली जाए। अब इसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। मारिया वापस अंबर और नाग के पास आ गई। वो सोचने लगी कि अब क्या तरीका अख्तियार किया जाए, कौन सी तरकीब की जाए कि अंदर वाले अरब लोगों से बातचीत हो सके। वो सोच रही थी कि दरवाजा खुला और एक अरब नौजवान बाहर आ गए। इसके बाहर आते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। अरब नौजवान ने एक सतून के करीब जाकर पत्थर हटाया और एक संदूकची से लेकर वापस कोठरी में चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया, मगर इस दौरान में मारिया कोठरी के अंदर जा चुकी थी। हाँ तो प्यारे लिसनर्स, हुनी खेल कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। नई कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।